अस्सलाम वालेकुम। सादी की लाइब्रेरी में खुशामदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। दूसरे ही दिन अर्जी बाई ने हानम को मकान के बाकी रुपए यकमुश्त अदा कर दिए। उसे जरूर शुबा हो गया था कि देर हो जाने से खानम का इरादा बदल सकता है। उस दिन नवाब बहादुर का हरकारा उन तक एक पैगाम लेकर हानम के पास आया। उसने नवाब बहादुर की तरफ से पहले हानम को एक तश्त पेश किया। तश्त में सलमा सितारों से टुका हुआ रेशमी जोड़ा, सोने की चूड़ियां, ग्लूबंद, सुर्ख नगीने की अंगूठी, गुलाब के ताज़ा फूल रखे हुए थे। नवाब बहादुर ने खानम को बुलाया था और ये वजाहत कर दी थी कि वो गाने के लिए नहीं बुला रहा है, बल्कि खानम से चंद ज़रूरी बातें करना चाहता है। खानम ने नवाब के तहाइफ का शुक्रिया अदा करते हुए तश्त हरकारे को वापस कर दिया और बोली, कनीज़ पर पहले ही नवाब बहादुर के बहुत एहसानात हैं। अब कनीज़ को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। नवाब बहादुर को मेरी तस्लीम कहना और कहना मैंने कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन कनीज़ ने अपने बारे में एक फ़ैसला कर लिया है। खुदा नवाब बहादुर का इकबाल कायम रखे। कहना कि उनकी तमाम बातें मेरे दिल पर नक्श हैं, मगर कनीज़ अपनी हैसियत से खूब वाकिफ़ है। मुझे पता भी नहीं चलता कोई आया था और खानम ने उसे वापस कर दिया। मैं उस वक्त कमरे में विठल के पास बैठा हुआ था कि नीसा चुपके से कमरे में आ गई और जैसे ही मौका मिला मुझे बाहर आने का इशारा करने लगी। मैं ऊपर चला आया। नीसा जीने से मुल्हिक कोठरी में मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हाँपते कांपते ये तमाम बातें मुझे बताई और परेशानी से कहने लगी, अगर नवाब बहादुर ने आप ही को रोक लिया तो वो बहुत बड़े आदमी हैं। हुआ करें, मैंने तुर्शी से कहा। अंधेरे की वजह से मैं नीसा का चेहरा नहीं देख सका। जीने में कोई भी आ सकता था। मैं उसका शाना थपथपा के नीचे उतर आया। बैठक में खानम विठल से इसरार कर रही थी कि अब जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से चलना चाहिए। विठल ने उसे तहम्मुल की तलकीन की और कहा कि 1-2 दिन तक उसका यहाँ रहना कुछ ज़रूरी है, मगर खानम का इसरार बढ़ता गया। अभी हमें कम से कम 1 दिन और रुकना चाहिए था। मैंने शौकत आरा से वादा किया था कि जब तक उसे बैंक से रकम मिल जाने का यकीन न हो जाए ईसा को साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन ये तो मेरी और शौकत आरा की बात थी। विठल यहाँ और ठहरने को कह रहा था। यकीनन अड्डे पर किसी गड़बड़ का अंदेशा था। खानम के अचानक इसरार पर विठल कुछ घुटा घुटा सा नजर आता था और खानम पर जैसे एक एक लम्हा गिरा गुजरा था। उसके लहजे में लर्जिश थी। विठल कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने शुजात के जरिए काले दादा को अड्डे से बुलवा लिया और उसे बताया कि हम सब अभी पहली गाड़ी से जाना चाहते हैं। काले दादा को यकीन नहीं आया। वो भी कुछ दिन और ठहरने के लिए विठल से जिद करने लगा। मैंने बीच में बोलना चाहा कि कल तक के लिए जाना मुलतवी कर दिया जाए। कल तक शौकत आरा के चेक का जवाब बम्बई से ज़रूर आ जाएगा। हमारे जाने की खबर पोश नहीं रह सकती थी। शौकत आरा के कानों में भनक पड़ गई तो निसा के आड़े आ सकती है, मगर खानम भी किसी सबब ही से घर से जल्द अज जल्द निकल जाने पर जोर दे रही थी। शायद नवाब के हरकारे से कोई ऐसी बात हुई थी जिसे निसा भी नहीं सुन सकी। गाड़ियों का वक्त मुकर्रर होता है। खानम को इसका भी एहसास नहीं था। मैंने फिर अपनी बात अपने आप तक महदूद रखी। अब यही हो सकता था कि शौकत आरा ना माने तो मैं एक दिन के लिए रुक जाऊं। विठल चाहे कुछ कहे, मैं निसा के साथ उसके घर ठहर जाऊंगा। खानम और जहांगीर विठल के हमरा चले जाएं। मुमकिन है मुझे 1 दिन के बजाय 2 दिन लग जाए। 1-2 दिन बाद जहां वो बताएंगे उनके पास आ जाऊंगा। मेरा चेक बिल्कुल दुरुस्त था। दस्तखत भी मैंने दोबारा कर दिए थे और रकम के इंदराज में पूरी एहतियात बरती थी। शौकत आरा ने ज्यादा फील मचाया तो मुझे भी अब नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं थी। वह शाह कबीरे के वाक़े का हाल सुन चुकी होगी और मुझसे ज्यादा ले दे नहीं करेगी। फिर खुद नीसा उसके हाँ रहने पर कहाँ मादा थी। खानम ने अर्जी बाई को बुलवा के घर की चाबियां उसके हवाले कर दी। काले दादा और उसके साथियों ने हमारा मुख्तसर सामान अपने हाथों में उठा लिया। नीसा और खानम दोनों ने स्याह बुरके पहन रखे थे। काले बुरके में नीसा का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। गलियों में इस वक्त बहुत भीड़ थी। हर तरफ से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी। खानम का सामान आगे चला गया था। पीछे पीछे हम रवाना हुए और बाजार के बाहर मेन रोड पर खड़ी हुई 2 मोटरों में बैठ गए। इन मोटरों का इंतजाम काले दादा ही ने किया था। चलते वक्त खानम की बूढ़ी मुलाजमा खानम के गले लग गई थी। उसकी बेटी उल्फत भी फूट फूट के रो रही थी। खानम के दोनों मुलाजिम शुजात और अमनी मोटर तक हमें पहुंचाने आए। खानम ने इन्हें वहीं से वापस कर दिया, हालांकि वो स्टेशन चलना चाहते थे। खानम ने उन सबको माकूल रकम दे दी थी। जब मोटरें रवाना हुई तो मेरे औसान बखाल हुए। अब ये खतरा नहीं रहा था कि शौकत आरा दरमियान में फिल्म मचाएगी। बस इतनी सी बात थी कि गाड़ी के इंतजार में हमें स्टेशन पर ना ठहरना पड़े। उसका भी इम्कान कम था। विठल ने काले दादा को हुक्म दिया था कि इसका जो भी गाड़ी हैदराबाद से बाहर जाती हो हम उसी से रवाना हो जाएंगे। बैठक में काले दादा और विठल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से पहली बार मुझे ये पता चला था कि विठल दिल्ली की तरफ जाना चाहता है। दिल्ली की गाड़ी का वक्त नहीं था। काचीगोड़ा स्टेशन से हमें औरंगाबाद के लिए गाड़ी मिल सकती थी। वहाँ बम्बई से आने वाली गाड़ी हमें दिल्ली की तरफ ले जाती। हम काचीगोड़ा स्टेशन पर उतर गए, लेकिन अभी हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे भी नहीं थे कि पुलिस की एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। उसके पीछे एक बड़ी स्याह मोटर कार थी। लम्हों में पुलिस वाले गाड़ी से उतर गए और सीधे हमारी तरफ बढ़ने लगे। फक्तन खानम की चीख निकल गई, नवाब बहादुर।
اس نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ آخر انہیں خبر ہو گئی؟ کسے خبر ہو گئی؟ وٹھل نے چونک کر پوچھا۔ وہ یہاں آ گئے ہیں۔ خانم نے حواس بہتگی سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس ہمارے اطراف آ کر ٹھہر گئی تھی۔ چند ثانیوں بعد موٹر سے سفید شیروانی میں ملبوس ایک دراز شخص برآمد ہوا۔ اس کا جسم بھاری نہیں تھا، رنگ کھلتا ہوا گندمی، آنکھیں بڑی بڑی، سر پر ترکی ٹوپی، چال میں وقار۔ عمر 45 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 اشخاص اور تھے جو اس کے خاص ملازم معلوم ہوتے تھے۔ نواب بہادر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ خانم نے اپنی نقاب اٹھا دی تھی۔ آپ؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تمہیں لینے آئے ہیں خانم، نواب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کہاں؟ خانم سٹپٹا کر بولی۔ محل میں، نواب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہر کار آپ کے پاس نہیں پہنچا؟ میں نے آپ کو پیغام بھجوا دیا تھا اور اپنی معذوری ظاہر کر دی تھی۔ ہمیں معلوم ہو کیا ہے، لیکن ہم تم سے اس سلسلے میں کچھ بات کرنے کے خواہش مند تھے، اس لیے خود یہاں چلے آئے۔ میں نے پیغام رساں پر ہر بات واضح کر دی تھی۔ خانم پسمردگی سے بولی۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہم تمہارے لیے بہت سی زحمتیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی نوازشیں مجھ پر بے پناہ ہیں، لیکن کنیز نے جو عرض کیا ہے اسی پر قائم رہنا چاہتی ہے۔ کنیز اس شہر سے رخصت ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، نواب نے ہماری طرف حشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، بخدا ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح اچانک ہم سے دور ہو سکتی ہو۔ مجبوری کچھ ایسی ہی ہے، خانم نے مدھم آواز میں کہا۔ ہم وہی تو جاننا چاہتے ہیں، کیا تم ہمیں نہیں بتاؤ گی؟ آپ نہ پوچھئے، اور ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ تم نے ہمیں اطلاع دیے بغیر اتنی عجلت میں یہ فیصلہ کیوں کر لیا۔ جہاں تک بازار ترک کرنے کا تعلق ہے، ہم کون سا اسے پسند کرتے تھے؟ ہم نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جب چاہو چلی آنا، ہمارے دروازے کھلے ملیں گے۔ تم ادھر کیوں نہیں آئیں؟ آخر ہم سے کون سی لرزش ہو گئی ہے؟ آپ سے کوئی لرزش کیوں ہوتی؟ للہ ایسی باتیں مت کیجیے۔ خدا گواہ ہے کہ کنیز کے دل میں آپ کا کیا مرتبہ ہے، خانم بے بسی سے بولی۔ تو پھر تم نے ہم سے یہ بے اتنائی کیوں برتی خانم؟ اس کا کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ ہم فرد جرم سننے آئے ہیں، اگر تم ہمیں کچھ بتائے بغیر چلی گئی تو ہمیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ اور تم ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا ہم نے اپنے بارے میں تم سے کیا کچھ نہیں کہا تھا؟ ہم تمہاری ہر مجبوری ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا کر سکنے پر قادر ہیں۔ اس قدر نادم نہ کیجیے، کنیز کے شانوں پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے۔ ہمیں بتاؤ خانم، ہم سے کچھ مت چھپاؤ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ خانم بے بسی سے بولی۔ کوئی خوف مت کرو، ہم تمہارا خوف ہی تو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں پہچانو، ہم ہر دیوار ڈھا دیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہوگا، میرا ہی ہے۔ خانم تیزی سے بولی۔ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ نہیں، نواب نے افسردگی سے کہا۔ ہم کس طرح یقین کر لیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ ہمیں شبہ ہے کہ یہ تم کہہ رہی ہو خانم، ہم بھی کچھ ارادہ ہی کر کے آئے ہیں۔ ہم تمہیں یوں کیسے جانے دیں؟ ورنہ جو چند لوگ اس شہر میں ہمارا نام لیتے ہیں، انہیں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تمہاری چارہ گری اگر ہمارے بس میں نہیں تو ہمیں اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ خانم گھبراؤ مت، احتیاطاً ہم اس لیے پورے انتظام سے آئے ہیں۔ یہ لوگ، نواب بہادر نے ہمارے اطراف کھڑے ہوئے پولیس کے لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، یہ لوگ ہمارے اشارے کے منتظر ہیں اور ہم تمہارے اشارے کے۔ ہم یہی کر سکتے تھے، کہو تو اس سے بھی زیادہ کر گزرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خانم خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، نواب نے کہا، صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اس شہر میں موجود ہیں اور ہم نے زندگی صرف اپنے محل میں مقید ہو کر نہیں گزاری ہے۔ خانم، تم زبان نہیں کھولو گی تو ہمیں مجبوراً بعض ناروا باتوں کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا۔ تمہاری زبان بندی کی صورت میں ہم یہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اتنا اختیار حاصل ہے اور ہم زندہ ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں اس اقدام پر مجبور کیا ہے، انہیں تم سے ہمارے تعلق کا پاس رکھنا چاہیے، اور اگر انہوں نے نہ رکھا تو ہم بھی نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ایمان پر ہے۔ میں نے اپنے لیے یہی بہتر سمجھا ہے، لیکن ہم اسے تمہارے لیے بہتر نہیں سمجھتے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنے متعلق بہتر ہی سوچا کرے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم تم سے بے خبر رہے ہیں؟ تم سامنے نہیں ہوتی تو کیا ہم سے دور ہو جاتی ہو؟ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کن اندیشوں میں الجھ گئی ہو۔ ہمارا بھی کچھ فرض ہے، اپنے عزیز لوگوں کے لیے بسا اوقات ناپسندیدہ رویے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہے۔ گاڑی پلیٹ فارم پر لگ چکی ہے۔ فقطاً وٹھل نے ایک قدم آگے بڑھ کر نرم آواز میں خانم کو ٹوکا۔ گاڑیاں روز جاتی ہیں، نواب نے درشتی سے کہا۔ ہمارے حکم کے بغیر گاڑی حرکت میں نہیں آ سکتی، اور ہم اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے۔ خانم بھی اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتی۔ آپ خدا کے لیے خاموش رہیے، خانم وٹھل سے عاجزی کے ساتھ بولی۔ خانم، ان لوگوں کو بتا دو کہ ہم کیسی باتیں سننے کے عادی ہیں اور ہمیں کون سا لہجہ پسند ہے۔ نواب نے برفروختگی سے کہا۔ ہمیں افسوس ہے
کہ جو ہم نہیں چاہتے تھے وہ ہم سے سرزد ہو کر رہے گا۔ ہمیں معاف کر دینا۔ اگر ہمیں یہ یقین نہ ہوتا کہ تم بعد میں ہمیں معاف کر دو گی تو ہم الٹے قدموں واپس چلے جاتے۔ نواب نے یہ کہتے ہوئے گردن خم کر کے پولیس کو اشارہ کیا۔ خانم بلک پڑی۔ ایک ساتھ کئی پولیس والے ہماری جانب لپکے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے کالے دادا اس کے 3 ساتھیوں کے شانوں کے علاوہ میرے شانے بھی زور سے پکڑ لیے، مگر وٹھل نے اچانک اپنے کندھے زور سے جھٹکے اور اس سے پہلے کہ پولیس والے اسے دوبارہ قابو میں کرتے، نواب کی چھاتی میں وٹھل کا چاقو چبھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے نواب کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ نواب کی آنکھیں پھٹ گئی، ان میں انگارے سے دہکنے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وٹھل کی گرفت سے اپنا بازو نہیں چھڑا سکا۔ ادھر کئی پولیس والوں نے پیچھے سے وٹھل کو کھینچنا چاہا۔ وٹھل کھنچا مگر نواب بہادر بھی ساتھ کھنچتا چلا آیا۔ ہٹ جاؤ، وٹھل نے گرج کے کہا۔ نواب صاحب انہیں روک لو ورنہ۔ پولیس خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ نواب بہادر، ہم بھی یہ نہیں چاہتے تھے، وٹھل نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اگر ہمیں بھی بعد میں خانم کے معاف کر دینے کا یقین نہ ہوتا تو ہم لوٹ جاتے۔ ہم نے خانم کی بات سمجھنے اور سننے پر دھیان نہیں دیا۔ آپ عزت دار آدمی ہو، عزت والے اس طرح سے نہیں آتے اور اپنی بات یوں نہیں منواتے۔ پہلے ان لوگوں سے بولو یہاں سے چلے جائیں، پھر ہم سے بات کرو۔ اگر آپ اپنی عزت شان لٹانے ادھر آ سکتے ہو تو نواب اپنے پلے بھی کچھ ہے، اور جن کے پاس کم ہوتا ہے انہیں اس کے جانے کی اتنی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ہتھیلی پر رکھی ہوئی چیز کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ ان کو حکم دو یہاں سے دور ہو جائیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت درجہ ہے۔ خانم نے ہم کو ایسا ہی بولا تھا۔ خانم کوٹھے سے چلی آئی ہے، نواب یہ دکان بند کر رہی ہے، اب اسے کوئی بات بولنی ہے تو اس کا خیال کر کے بولو۔ ہم خانم ہی کے خیال سے ادھر آئے ہیں، ہمارا خانم کا رشتہ دکان کا رشتہ نہیں ہے۔ نواب نے مشتعل لہجے میں کہا، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم اس گستاخی کی سزا کا تصور نہیں کر سکتے جو تم کر رہے ہو۔ ہم کو اس کا دکھ ہے، پر ہم کو ایسی گستاخیاں کرنے کی عادت ہے۔ ہم نے آپ کی شان کا پورا لحاظ رکھا ہے، آپ بھی ہم بے شان بے عزت لوگوں کا کچھ لحاظ کرو۔ ابھی ہماری ایک بات سنو، آخری بات، گاڑی جانے والی ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی کھٹکا ہے تو ہم خانم کو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اسے علیحدہ میں بات کر لو، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو اور سن لو کہ اس کے بعد تم نے خانم پر کوئی جبر کیا تو ہم وہ کریں گے جس کا تم بھی تصور نہیں کر سکتے۔ خانم اگر ہاں کہہ دیتی ہے تو ہم تمہارے پیروں پر سر رکھ دیں گے، پھر تم جو چاہے ہمارا کرنا، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ ہماری طرف سے خانم پوری طرح آزاد ہے۔ نواب گنگ ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ سکتے کے عالم میں خانم کو گھورتا رہا، پھر کہیں دور سے آتی ہوئی آواز میں بولا، کیوں خانم، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ خانم پر غشی طاری تھی۔ جہانگیر نے اسے سنبھالے رکھا تھا۔ اسٹیشن پر چاروں طرف بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو اچک اچک کے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور پولیس کی وجہ سے ادھر آنے سے ہچکچائے ہوئے تھے۔ نواب نے مزمل انداز میں پولیس والوں کو اسٹیشن سے جانے کا اشارہ کیا۔ وٹھل نے اس کی چھاتی سے چاقو ہٹا لیا۔ جاؤ خانم، نواب صاحب سے بات کرو۔ خانم کو بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ سسک رہی تھی۔ نواب بہادر کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ خانم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وٹھل نے ہم سب کو پلیٹ فارم سے جانے کا حکم دیا، خود بھی کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ جہانگیر نے اس کا حکم نہیں مانا۔ وٹھل نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ میں بھی گیٹ کے پاس ٹھہر کر دور سے انہیں دیکھتا رہا۔ نواب بہادر خانم کے روبرو ساکت و جامد کھڑا تھا۔ ان کے درمیان شاید کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد نواب نے شیروانی کے بٹن کھولے اور موتیوں کی مالا گلے سے اتار کر خانم کے ہاتھوں پر ڈال دی اور تیز سے پلٹ کر واپس جانے لگا۔ زری کی حویلی کے بڑے دروازے پہ آ کے تانگا ٹھہر گیا۔ ہمیں شام ہی کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر گاڑیاں ہر جگہ تاخیر سے روانہ ہوئی تھیں۔ حویلی کی سڑک پر اور گرد و پیش سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا اور بڑھ گیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر بوڑھا پہرے دار اونگ رہا تھا۔ تانگے کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے لاٹھی سنبھال لی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ دلو تھا۔ استاد جامو نے اپنے ایک پرانے ساتھی کو حویلی کی پہرے داری پر تعینات کر دیا تھا۔ دن میں وہ جامو کے اڈے پر لڑکوں کو مشق کراتا تھا۔ سب سے پہلے وٹھل تانگے سے اترا۔ دلو نے جیسے ہی اسے دیکھا لاٹھی چھوڑ کے وٹھل کی طرف دوڑا، اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ ہم 3 دن سے مسلسل سفر کر رہے تھے۔ حیدرآباد میں وٹھل کی زبانی دلی جانے کے ذکر ہی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کوئی اعتراض اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ جیسے جیسے منزلیں کم ہوتی جا رہی تھی میرے اعصاب سن ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے گھر شہر گیا جا رہا ہوں۔ کوئی 1.5 سال بعد آج میں اس حویلی کے سامنے کھڑا تھا، یہ بڑی حویلی جو اس نے میرے نام کر دی تھی۔ زری اب نہ جانے کیسی ہو گئی ہوگی، ممکن ہے وہ بدل گئی ہو۔ 3-4 مہینے پہلے جب میں کلکتے میں تھا تو اس نے جولین کا خط روانہ کیا تھا۔ خط سے تو ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بمبئی میں کانتے بھی ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگی۔ میں نے اسے اپنی خرید کا ایک خط بھی نہیں لکھا تھا۔ دلو نے بڑا دروازہ کھول دیا اور عمارت کے اندر کی طرف چیخ پکار کرتا ہوا بھاگا۔ حویلی کے احاطے میں قدم رکھتے ہی میرے دل پر ہول سا طاری ہونے لگا۔
عمارت کا دروازہ کھلنے سے پہلے آواز آئی، کون ہے؟ وہ اسی کی آواز تھی، اضطراب امیز، مرتش سی۔ کون ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ دروازہ کھولو رانی بٹیا، دیکھو کون آیا ہے۔ دلو نے اونچی آواز میں کہا، تمہارے بابا آئے ہیں وٹھل بھائی۔ میں ہوں زری بٹیا، وٹھل تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور ہلکی روشنی میں زری کا کانپتا ہوا سراپا نمودار ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں مبہوت کھڑی رہی، پھر وحشت سے چبوترے کی سیڑھیاں پھلانگ کے وٹھل کے سینے سے لگ گئی۔ بابا آپ؟ وہ ذرا سیمگی سے بولی۔ ہاں ری، وٹھل نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، میں تو سمجھا تھا تو مجھے پہچانی نہیں۔ آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو ہم پریشان ہوتی، ہمارا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وٹھل اس کے بازو دباتے ہوئے بولا۔ اور یہ تو کیسی ہو گئی ہے؟ گوشت اور کم کر لیا ری؟ کتنی دبلی ہو گئی ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو نے میری بات نہیں مانی؟ بابا آپ اتنے دن تک کہاں تھے؟ اس کے سینے پر مچلنے لگی۔ شکایتیں بعد میں کرنا، دیکھ میں تیرے لیے کس کس کو لایا ہوں۔ ظہیر کہاں ہے؟ وہ بتابی سے بولی۔ لاڈلا، وٹھل نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بھی آیا ہے۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی اور وٹھل سے جدا ہو کے ہم لوگوں کی طرف چھپٹی۔ ارے پیچھے کیوں منہ چھپائے کھڑا ہے سامنے آ لاڈلے کے بچے، وٹھل نے زور زور سے کہا۔ زری نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ میرے سامنے آ کر چونک کے رک گئی، اس کی پلکیں تھرا رہی تھی۔ اس سے تو بعد میں ملنا، ادھر دیکھ یہ خانم ہے۔ وٹھل کی آواز پر وہ بکھلائے ہوئے انداز میں خانم کی طرف مڑ گئی اور اس نے خانم کو جھجکتے اٹکتے ہوئے آداب کیا، اور یہ نٹکٹ چھوکری نیسا ہے۔ نیسا شرم سے دوہری ہو گئی۔ اور اسے پہچان؟ وٹھل جہانگیر کو اپنے پہلو میں بھیجتے ہوئے بولا۔ یہ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جہانگیر نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ زری نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ چل اندر چل۔ وٹھل ایک جانب سے اسے اور دوسری جانب سے جہانگیر کو سمیٹتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ حویلی کی ساری روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ زری کی خادمائیں اور ملازم بھی شور سن کے جاگ گئے تھے۔ وہ بوڑھی ملازمہ میری بلائیں لے رہی تھی جو کلکتے میں زری کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ ہم سب ایک بڑے کمرے میں آ گئے تھے۔ زری نے حویلی خوب سجا کے رکھی تھی، خود بکھری ہوئی تھی، دیواروں کا رنگ نیا نیا تھا، کانوں پر تمام چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ چھت میں ایک بڑا فانوس لٹک رہا تھا اور فرش پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ وٹھل دیوان پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ خانم اور نیسا ایک ساتھ ایک دوسرے سے چپکی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ زری نے اندر جاتے ہی حکم دینا شروع کر دیا۔ بابا آپ نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ وہ کئی بار یہ پوچھ چکی تھی، عجیب اٹھ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، کہنا کچھ چاہتی تھی اور منہ سے کچھ اور نکل جاتا تھا۔ بیٹھ جا، تسلی سے بیٹھ جا۔ وٹھل نے جب اسے ڈانٹا تو کہیں اس کی زبان تھمی، لیکن پھر اس نے چائے بنانے کا حکم دیا۔ بابا کا حکا بھی تیار کر لو، تمباکو رکھے رکھے سوکھ گیا تھا، میں نے 3 دن پہلے ہی منگوایا ہے۔ بابا آج صبح سے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، روز تجھے ایسا لگتا ہوگا۔ بابا میں ہر دوسرے تیسرے روز کلکتے خط لکھتی تھی، جامو بھائی اور کانتے ہر بار یہی جواب دیتے تھے کہ بس وہ آنے ہی والے ہیں۔ پھر 1 مہینہ ہوا، ان کا خط بھی کم کم آنے لگا۔ میں نے زری کو اتنا بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کی پتلیاں متحرک تھیں، نظروں کو قرار نہیں تھا، کبھی مجھے دیکھتی تھی، کبھی جہانگیر کو، کبھی خانم کو اور کبھی نیسا کو۔ صبح تک کوئی نہیں سویا۔ زری نے نہیں پوچھا ہمارے ساتھ کون کون ہے۔ وٹھل نے ان کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ میں تیرے لیے ایک بڑی اور ایک چھوٹی بہن لایا ہوں۔ نیند کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فیض آباد اسٹیشن پر سب کے چہروں پر تھکن سوار تھی۔ بیٹھے بیٹھے نیسا اور خانم کی پنڈلیاں دکھنے لگی ہوں گی۔ میں تو ہر اسٹیشن پر اتر کے مسافروں کو دیکھ آتا تھا، میرے ساتھ جہانگیر بھی ہوتا، کبھی کبھی وٹھل بھی، شاید ہی کوئی ایسا مسافر ہو جس پر میری نظر نہ گئی ہو۔ میں ہر ڈبے میں جھانک کر بھی دیکھ لیتا تھا۔ ہر دفعہ میں یہ طے کرتا کہ اب کہ نہیں جاؤں گا، لیکن جیسے ہی کوئی اسٹیشن آتا میں پھر نیچے اتر جاتا، اور ہر جگہ یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید ان میں سے کسی کی صورت دکھائی دے جائے، لیکن تمام آدمی کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایسا ہوتا تو پھر کسی کو کسی کا ڈھونڈنا اتنا عذاب نہ ہوتا۔